बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, जन्नत के आमाल क्या हैं? रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ज़ख़ीरा हदीस में इस बारे में जो रिवायात नकल हुई हैं, गामदी साहब ने अपनी किताब इल्मुन नबी में उन्हें मौजू बनाया है। वो एट्रीब्यूट्स, वो ख़साइस, वो औसाफ़ जिन्हें एक बंदा मोमिन अपना के अपने आप को जन्नत की शहरियत का मुस्तहिक ठहरा सकता है। गामदी साहब से हमने सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया था। काफ़ी सारी रिवायात हदीस ज़ेर बहस आई। एक रिवायत पर हमने गुफ्तगू की, उसके चंद पहलू भी गामदी साहब से तौज़ी तलब की थी, लेकिन उसी सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाएंगे। इसमें साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक रिवायत मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी, सुनन दारमी की रिवायत है। रिवायत को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अब्दुल्ला बिन सलाम बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ लाए तो लोग आपको देखने के लिए उमड़ आए और एक दूसरे से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। वो कहते हैं कि मैं भी उनके साथ बाहर निकला। जब मैंने आपका चेहरा देखा तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये चेहरा किसी झूठे आदमी का नहीं हो सकता। उस मौके पर पहली बात जो आपकी ज़ुबान से मैंने सुनी वो ये थी कि आपने फरमाया लोगों को कि सलाम आम करो, भूखों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारी का हक़ अदा करो, नमाज का एहतमाम रखो। उस वक्त भी जिस वक्त लोग सो रहे होते हैं तुम ये करोगे तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हम सब रिवायत के दो पहलू पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू आपसे हुई थी। आपने बताया था कि सलाम आम करो से क्या मुराद है, इसी तरह से भूखों को खाना खिलाना किस चीज़ का इजहार है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिला कलाम। कोई बताइएगा, रिश्तेदारी का हक़ अदा करो, ये क्या चीज़ होती है? रिश्तेदारी का हक़ दीन ने क्या कोई मुकर्रर कर दिया है? कैसे तय होगा किस रिश्तेदार का क्या हक़ है? और जो दीन का मजमूई फ्रेम है उसमें ये बात क्या इतनी अहमियत की हामिल थी कि इसको रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में दाखिल होते ही मुसलमानों को जो इब्तदाई नसाहे की हैं उसमें शामिल फरमाया? ये बुनियादी अखलाकियात में से है और कुरान मजीद ने भी इसको यही अहमियत दी है। ये आप जानते हैं कि हमारे दीन में सबसे ज़्यादा अहमियत तत्हीर अखलाक की है और अखलाक के बारे में इससे पहले भी वजाहत हो चुकी है कि ये हमारे बाहमी रवाबित से पैदा होते हैं। मेरे माँ बाप हैं, मेरे अज़्ज़ा हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरा माशरा है, मेरी कौम है। मेरे जो कुछ भी ताल्लुकात पैदा होंगे उन्हीं के नतीजे में बाज़ रवैये वजूद में आएंगे। वो रवैये अच्छे भी हो सकते हैं और रवैये बुरे भी हो सकते हैं। तो अच्छे रवैये हैं जिनको हम फ़ज़ाइल अखलाक कहते हैं, बुरे रवैये हैं जिनको हम रज़ाइल अखलाक कहते हैं। अखलाक की तत्हीर या अखलाक की पाकीज़गी सबसे ज़्यादा हमारे दीन में मतलूब है। हमारे पैगंबर ने भी यही फरमाया है कि मैं तो लोगों को ये बताने के लिए भेजा गया हूँ कि वो अपने अखलाक को आला मरातिब तक कैसे पहुँचाएँ, जो उतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अब अगर ये चीज़ पेश नज़र रहे तो इसमें सबसे पहले अइज़्ज़ा अक़रबा ही के हुकूक़ कायम होते हैं और अखलाकी मामले में इंसान का असल इब्तला भी उन्हीं से शुरू होता है। चुनांचे कुरान मजीद में जब बुनियादी अखलाकियात बयान किए गए हैं तो ये देखिए कि उसमें 3 मनफी बातें कही गई हैं और 3 मुस्बत बातें कही गई हैं। जो 3 मुस्बत बातें कही गई हैं वो क्या हैं? फरमाया है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुर्बा। अल्लाह तुम्हें 3 बातों का हुक्म देता है। एक ये कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में इंसाफ से काम लो। इसमें तो कोई रिश्तेदार, कोई ताल्लुक़ वाला, कोई करीबी, कोई दूर का कोई अहमियत नहीं रखता। अगर अदल का मौका आ गया है, इंसाफ की बात करनी है, तो एक मुसलमान से उसके ईमान का मुतालबा यही है कि वो हर हाल में इंसाफ करे, इंसाफ की बात कहे। उसमें कुरान मजीद ने ये बता दिया है कि खा वो इंसाफ की बात तुम्हें अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ कहनी पड़े, अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कहनी पड़े, अपने अइज़्ज़ा अक़रबा के ख़िलाफ़ कहनी पड़े, हर हाल में इंसाफ की बात करो। तो इंसाफ का तो किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अगर इंसाफ का मौका आ गया है तो बस उसका हक़ अदा किया जाएगा। दूसरी चीज़ फरमाई एहसान, यानी आगे बढ़कर हुस्न सलूक करो। इंसाफ में तो जो कुछ हक़ है वो अदा होगा, लेकिन जब हम उससे आगे बढ़ के लोगों के साथ मोहब्बत का रवैया रखेंगे, उनके लिए इसार करेंगे, अपनी तरफ से कुर्बानी देंगे, अपना हक़ छोड़कर उनके हक़ को तरजीह देंगे, तो ये एहसान होगा। और आखिर में तीसरी बात फरमाइए इताए ज़िल कुर्बा।
جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینا، ان کی مدد کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، یہ بنیادی اخلاقیات میں شامل ہے۔ کیوں شامل ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ یہ رشتے لے کر دنیا میں آنکھ کھولتا ہے۔ انہی رشتوں کی بنیاد پر اس کے وجود کی ابتدا ہوتی ہے، انہی پر انحصار کر کے وہ اپنی زندگی کے بہت سے مراحل کو طے کرتا ہے۔ یعنی تصور کیجئے نا کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو کس طرح اپنے ماں باپ کی آغوش میں ڈال دیے گئے۔ کیا ہم چل سکتے تھے؟ کیا اٹھ سکتے تھے؟ کیا خود کھا پی سکتے تھے؟ کیا اپنی زندگی کی حفاظت کر سکتے تھے؟ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں ہم سر تسر اپنی ماں، اپنے باپ کی شفقت اور محبت پر انحصار کر کے آنکھیں کھولتے ہیں۔ یعنی شعور کی آنکھیں کھلنے تک بھی ہم ایک ایک مرحلے میں ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر جیسے ہی ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ہماری فطرت اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ اس میں تعلقات، روابط پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ میرا ماموں ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری پھوپھی ہیں۔ رشتے، تعلقات، بہن بھائی، وہ سب اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں تلخ تجربات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ مثبت زاویے سے دیکھیں تو بالعموم یہ رشتے ہمارے لیے قوت کا باعث بنتے ہیں، استحکام کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہمیں عصبیت حاصل ہوتی ہے، یہ ہمارے برے اور بھلے میں کام آتے ہیں۔ کسی موقع پر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہی سے انسان کو حمیت اور حمایت حاصل ہوتی ہے۔ قبائلی زندگی میں تو انسان کی تمام تر جد و جہد کا انحصار ہی ان رشتوں کے تعلق پر تھا۔ یعنی اگر آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کے بھائی نہیں ہیں تو آپ بے یار و مددگار ہو کے رہ جاتے تھے۔ تو اس لیے رشتے، تعلق، رابطے یہی ہیں جن کے اندر ہم جیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب رشتوں کی یہ اہمیت ہے کہ ہمارے وجود کو ان پر منحصر کر دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اس میں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار محض زینت کے لیے کوئی چیز ہماری ضرورت بن گئی، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ وجود کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کی ضرورت ہے، سانس لینے کی ضرورت ہے۔ خاندان پورا، یہ پورا کا پورا خاندان ہے جو ہمیں مل کر پرورش کرتا ہے، جو اپنی آغوش میں ہمیں پالتا ہے اور پھر ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ بنتا ہے۔ قرآن مجید نے والدین کے حقوق کی طرف جہاں توجہ دلائی ہے تو بڑی عمدہ تصویریں کھینچتی ہے کہ تمہارے والدین کس طرح سے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، کس طرح سے تمہارے ناز اٹھاتے ہیں، کس طرح سے تمہاری پرورش کرتے ہیں، رات رات جاگ کر کرتے ہیں اور تمہارے ضعف اور ناتوانی کے باوجود تمہارے لیے قوت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ ہمارے اپنے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو پالنا کتنا مشکل کام ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان سے محبت کرنا۔ وہ جن مراحل سے گزرتے ہیں، جس طرح چیزیں سیکھتے ہیں، ان میں ان کی تمنائیں پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ موجودہ زمانے میں تو یہ صورتحال اور بھی زیادہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی ہے، اس لیے کہ اب 2، 4، 5، 7 سال کی بات نہیں بلکہ 20-25 سال تک آپ کو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے۔ ان کی تعلیم میں بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تعلیم پانے کے بعد انہوں نے کہاں کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے معاش کا کیا بندوبست ہوگا۔ وہ پرانی دیہاتی قبائلی زندگی نہیں رہی کہ ہم نے بھی بکریاں چرا لیں، وہ بھی چرا لیں گے، ہم بھی کسی شاہراہ پر بیٹھ جائیں گے اور وہاں پر کوئی مال بیچ لیں گے، ہم بھی کسی اونٹ کے اوپر اپنا مال لادیں گے اور کہیں سفر کر کے چلے جائیں گے۔ دنیا بہت مختلف ہو گئی، تو یہاں بعض چیزیں اب گویا پری ریکویزٹ بن گئی ہیں، یعنی آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے جس سے آپ زندگی کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو اس میں تو والدین کی مدد، اعزاء کی مدد، رشتہ داروں کی مدد ناگزیر چیز ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب انہوں نے یہ سارے حقوق تمہارے لیے پورے کیے تو اب تمہیں اگر اللہ نے دیا ہے تو تم اپنے مال میں ان کا حق سمجھو۔ یہ ایک بات کہہ کر اصل میں سارے ہی حقوق بیان ہو گئے ہیں، کیونکہ جس وقت انسان اپنے کمائے ہوئے میں سے دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ حق سمجھ کر، آپ یہ دیکھیے کہ اس کو احسان کے تحت نہیں رکھا بلکہ الگ سے بیان کیا ہے۔
یعنی یامر بالعدل والاحسان اور پھر وایتاء ذی القربیٰ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. ایک تعبیر اختیار کی ہے نا ایتاء ذی القربیٰ. کیوں ہوگا؟ یعنی کسی کی کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، کسی کی کوئی زندگی کے اور مسائل میں ضرورت ہوگی، ان کی طرف توجہ دلائیے کہ ان کا خیال رکھو گے اور اپنے پاس موجود مال کو ان کا حق سمجھو گے اور ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگے. تو اس کے نتیجے میں بنیادی اخلاقی تقاضا پورا کرو گے. یعنی وہ تقاضے جو سماجی اخلاقیات پیدا کر دیتی ہے یا کوئی عرف پیدا کر دیتا ہے وہ تو بات کی بات ہے. بنیادی اخلاقیات یعنی وہ اخلاقیات جو عالمگیر صداقت ہے، جس سے کوئی شخص انحراف نہیں کر سکتا، جس سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو انسانیت سے انحراف کرتا ہے، اس معاملے میں یہ تاکید فرما دی ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بڑی بنیادی بات ہے اور اس کو اسی موقع کے اوپر بیان ہونا چاہیے. یہاں سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کا جو ریلیشن ہے پورے دین کا جو نظام فکر ہے اس سے آپ نے واضح کیا. اچھا یہ بتائیے گا، شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ہو، ہمارے سننے والوں میں سے بھی جو سب سن رہے ہوں گے، کہ رشتہ داری کا حق تو ہر کوئی کہتا ہے جی ادا کرنا چاہیے، لیکن ہر شخص کے خاندان میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسائل کا باعث بن جاتے ہیں. آپ نے کسی کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو اس کی طرف سے ناراضگی پیدا ہو گئی، آپ کا کوئی کاروباری معاملہ ہو گیا، کوئی لین دین، کوئی قرض کا معاملہ ہوا، اس کے اندر کوئی ناچاکی ہو گئی. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کے گھر کی باتیں باہر محلوں میں بتا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے رشتہ دار ہیں، حسد بھی ہوتا ہے رشتہ داروں میں. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی پھر ان کے ساتھ تو آپ کو ایک فاصلہ کرنا پڑے گا نا، اس کے بغیر تو آگے معاملہ نہیں چل سکتا. دیکھیے دنیا میں صرف دو ہی رویے ہیں جو اختیار کرنے چاہیے. دنیا میں کیا ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں. ہمارے زاویہ نظر سے دنیا نہیں دیکھے گی چیزوں کو، اعزاء بھی نہیں دیکھیں گے، آپ کے قریبی دوست بھی نہیں دیکھتے. انسان کے سوچنے کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں، معاملہ کرنے کے انداز میں بڑا تفاوت پیدا ہو جاتا ہے. اس میں انسان کی تربیت کیا ہوئی، کن لوگوں کے ہاں اس نے پرورش پائی، اس کے اساتذہ کیا رہے، اس کے سامنے نمونے کی شخصیات کون سی رہیں، 10 عوامل کام کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کی خوشنودی کو نصب العین بنا کر جینا ہے، تو اس میں دو ہی کام کرنے ہیں ہر حال میں. ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنی ہے اور یہ نیکی غیر مشروط ہے. یعنی یہ اس پر نہیں مبنی کہ دوسرے نے نیکی کی ہے، نیکی کا جواب دیا ہے، نیکی کا رد عمل اچھا رہا ہے. نیکی میری اور آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم کو قبر میں جانا ہے اور یہ نیکی ہے جس نے وہاں وزن پانا ہے. قرآن مجید نے بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ جو برائی تم کرتے ہو اس کے لیے پھر ہم وزن قائم ہی نہیں کریں گے. یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں بے وزن چیز ہے، وہاں پہ پلڑا ہی خالی ہو جائے گا. تو وہاں اگر پلڑے میں کسی چیز نے وزن پیدا کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے، خیر ہے. نیکی اور خیر کے معاملے میں ذہن میں یہ تصور رکھنا چاہیے کہ یہ میں دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہا، یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی دوسرے کے ساتھ تو یہ نتیجے کے طور پر ہو رہی ہے، لیکن یہ میری ضرورت ہے کیونکہ مجھے نیکی کرنی ہے اور نیکی میرے باطن کی آواز ہے. نیکی وہ فرض ہے جو میری ذات ہی نے مجھ پر عائد کر دیا ہے. نیکی میرے پروردگار کی پسندیدہ چیز ہے. نیکی پر میری آخرت کا انحصار ہے. نیکی کا صلہ جنت ہے. اگر یہ ساری چیزیں مان کر انسان نے زندگی شروع کی ہے تو پھر وہ نیکی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچے گا کہ دوسرے نے کیا کیا اور میرے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، نتیجہ کیا مل رہا ہے، حاصل کیا ہوا ہے. یہ چیزیں جس وقت آپ نیکی کے صحیح تصور کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ بےمانی ہو جاتی ہے. وہ ہے تو ایک محاورہ لیکن اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. یعنی نیکی کا اصلی محرک اس پروردگار کو ہونا چاہیے، اس کے حضور میں ملاقات کو ہونا چاہیے، اس کی خوشنودی ہونی چاہیے، اس کی جنت ہونی چاہیے. اس کا صلہ وہی ہے جو وہ دے سکتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کی تحلیل کریں تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہم بعض اوقات ایسے حالات میں نیکی کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا صلہ دے ہی نہیں سکتا. وہ صلہ دے ہی وہی پروردگار سکتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی وقت اگر بات کرنی پڑ جائے یا کسی کو تنبیہ کرنی پڑ جائے یا توجہ دلانی پڑ جائے یا کسی کے غلط طرز عمل کے معاملے میں کوئی رد عمل ظاہر کرنا پڑے تو اس کا محرک کیا ہونا چاہیے؟ وہی جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی، کہ الدین و النصیحہ.
وہ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ خیر خواہی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسرے کو بھی برائی سے بچائیں۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ دوسروں کے بارے میں ہمیں متنبع رہنا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ جائیں، جنت میں جائیں، ان کو بھی قیامت میں کسی رسوائی سے سابقہ پیش نہ آ جائے۔ تو اصلاح کے جذبے سے کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر خیر خواہی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو دو ہی کام کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی طرف سے نیکی کی، ہمیشہ نیکی کریں گے۔ ہم نے خیر خواہی کے ساتھ کوئی توجہ دلا دی، تنبیہ کر دی کسی موقع پر، اس کا تعلق ظاہر ہے کہ حالات کے مطالعے پر ہوتا ہے۔ کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کا فائدہ ہے، کبھی خیال ہوتا ہے فائدہ نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر ہم یہ کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب ہماری اس خیر خواہی کے نتیجے میں کچھ حاصل ہوا، نہیں حاصل ہوا، دوسرے نے اپنے رویے کو درست کیا، نہیں درست کیا، اس سے بالکل بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ جب تک آدمی اس سے بے نیاز نہیں ہوگا وہ نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ نیکی کی حقیقت آدمی پر اسی وقت کھلتی ہے جب وہ دوسروں کے رویوں کو ایک طرف رکھ دے اور صرف یک طرفہ طور پر نیکی اور خیر کرتا چلا جائے۔ تو نیکی اور خیر کے معاملے میں یہی صحیح رویہ ہے۔ دوسرے جو بھی کریں گے بس اگر اصلاح کی گنجائش ہے تو ضرور اپنا کردار ادا کریں، اگر اصلاح کی گنجائش نہیں ہے تو کوئی کننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے لیے نیکی کر رہے ہیں، دوسرا برائی کیے جا رہا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ ٹھیک ہے، آپ سے بڑی خوبصورتی آپ نے اس پہلو کو بھی واضح کیا۔ اچھا، یہ محاورہ جو آپ نے بیان کیا نیکی کر دریا میں ڈال، یہ محاورہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اور محاورہ بھی ہے کہ نیکی گلے پڑ جانا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ نیکی کیے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے وابستہ بعض لوگ ہیں جن کے حقوق آپ پر قائم ہیں، لیکن آپ نیکی کے جذبے میں ان لوگوں کی حق تلفی بھی کسی نہ کسی پہلو سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ اطلاقی مثال لے لیتے ہیں، مثلا ایک شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ جی وہ ہمارے گھر پہ آ کر ہمارے گھر کی باتیں باہر پہنچاتا ہے۔ اب ہم جب باقی رشتہ داروں کو بلاتے ہیں تو اس کو بھی بلائیں نیکی کرتے ہوئے، تو اس کے لیے پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے ایک پرابلم وہ پیدا کرے گا، اور اگر ہم بلائیں تو باقی لوگوں کی بھی حق تلفی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے غم صاحب بسا اوقات آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی غلطی کو اس کی انڈورسمنٹ سمجھ لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں تو غلط ہوئی نہیں، غلط ہوتا تو یہ مجھ سے نیکی نہ کرتا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے اس کے لیے کوئی بات کرنی پڑ جائے، کوئی اقدام کرنا پڑ جائے، کوئی احتیاط کرنی پڑ جائے تو ضرور کریں، لیکن اس کا جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس نے برائی کی ہے تو اب اس کی طبیعت درست ہونی چاہیے یا اس سے ہم آئندہ نیکی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے نا یہ کتنا بڑا معاملہ ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ سیدہ پر بعض لوگوں نے تہمت لگا دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ صاحبزادی ہیں، معمولی تعلق نہیں ہوتا۔ بیٹی کے معاملے میں باپ کے جذبات بہت غیر معمولی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ بیٹی کے ساتھ دوسری عورت لائی جا رہی ہے، اس پر اللہ کے پیغمبر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ خدا نے رحمت رافت رکھی ہے باپوں کے ہاں بیٹیوں کے لیے، لیکن اس موقع پر بھی جب انہوں نے خیال کیا کہ جس شخص نے اس تہمت میں کردار ادا کیا ہے میں اس کی مدد کرتا رہوں تو اب نہ کروں، تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس پر تنبیہ کی۔ اتنے بڑے معاملے میں بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ اگر کوئی مستحق ہے اور اس کی ہم کوئی مدد کر رہے تھے یا کوئی خیر کا معاملہ اس کے ساتھ کر رہے تھے، اس کے غلط رویے کی وجہ سے چھوڑ دو۔ تاہم اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دھوکہ کھائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے خواہ مسائل پیدا کر لیں۔ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، نصح و خیر خواہی کی بات کہنا، اصلاح کے لیے کسی موقع پر ذرا ہاتھ کھینچ لینا، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور ایسے تمام معاملات میں احتیاط کے تقاضے پورے کرنے سے نہ دین روکتا ہے نہ علم و عقل روکتے ہیں۔ تاہم جذبہ وہی ہونا چاہیے کہ میں اپنا تو خیر خواہ ہوں، اس کا بھی خیر خواہ ہوں، ٹھیک، اور یہ بھی میں خیر خواہی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میرے لیے اس کا اللہ کی گرفت میں آنا، اس کا سزا پانا، اس کا قیامت میں رسوا ہونا بھی اسی طرح قابل تشویش ہے جس طرح میرا اپنا۔ تو یہ بات ہے جس کو اگر پیش نظر رکھے آدمی، اور وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، یہ اتنا اعلیٰ معیار ہے کہ اگر انسان ہر موقع کے اوپر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتا رہے کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں،
تو میرا خیال ہے کہ بہت سے معاملات میں وہ غلط رویوں سے بچ جاتا ہے۔ بہت خوب ہم صاحب، اچھا اس میں ہم صاحب ایک چیز اور بھی بیان کیجیے گا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے خاندان میں اس طرح کی بات جو شخصیات ہوتی ہیں جو رویہ آپ بیان کر رہے ہیں اسی کو اپنائے ہوئے ہوتی ہیں، تو کچھ عرصے بعد ان کی ریپوٹیشن سوسائٹی میں بن جاتی ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ برائی کرنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ایک بھلا مانس آدمی ہے، اس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ اس نے تو کبھی کوئی نہ کوئی پارٹی بنا نہ کوئی منفی رد عمل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو برائی کرنا بھی چاہتے ہیں ان کو بھی پھر شرم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ شر مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی شر کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہوئی ہے، اور وہ مہلت ابتلا کے قانون کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ انسانوں کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ غور کریں، جس کو قرآن سنت اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے، تو اس میں دو ہی چیزیں ہیں جو دانشوروں کو، فلسفیوں کو بعض موقعوں پر الحاد کی طرف مائل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ دو ہی چیزیں، ایک ابتلا کا قانون، دوسرے جزا و سزا کا قانون، دو ہی چیزیں ہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں ہیں اور ایک واقعے کے طور پر ہیں، اس لیے کہ مذہب کو آپ چھوڑ دیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے، پیغمبروں نے کیا کہا، اس کو بھی الگ رکھ دیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ابتلا ہے یہاں؟ یعنی یہ واقعے کا بیان ہے، ابتلا ایک وجودی حقیقت ہے۔ جی، ہم بتا سکتے ہیں انسان کو کہ ہر چیز کے پیچھے یہ فلاں اسباب ہیں، بارہا بہت غور کرنے کے بعد بھی بعض لوگوں پر جو برے حالات آ جاتے ہیں ان کے اسباب متعین نہیں ہو پاتے، اور بعض لوگوں پر جو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اس کے اسباب متعین نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی قاعدہ اور ایک ہی اصول ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک رشتے میں پرو کے ان کی حقیقت بیان کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابتلا ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ ابتلا کا مطلب ہے امتحان، آزمائش، جس سے اللہ نے ہم کو دوچار کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں میں یہ دوں گا، میری یہ نعمتیں ہیں، تو سب کے چہروں پر بڑی بشاشت آتی ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سزا دوں گا اور وہ سزائیں سخت سزائیں بیان ہوتی ہیں، تو پھر ہر ایک کے ماتھے پر شکن پڑتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں ایک حقیقت ہیں تو ان کو زندگی کی بھی حقیقت مان لینا چاہیے۔ جب زندگی کی حقیقت آپ مان لیں گے تو پھر بہت سے معاملات کے بارے میں گلے اور شکایت کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ اس کے اندر سے گزرتے ہوئے ہمارے اچھے رویے، ہماری فطرت کی شرافت، ہمارا دوسروں سے معاملہ کرنے میں نرمی اختیار کرنا، شفقت کا رویہ اختیار کرنا، یہ زیادہ دیر تک مسائل نہیں پیدا کرتا۔ کچھ وقت گزرتا ہے کہ گرد و پیش کا پورا ماحول ماننا شروع کر دیتا ہے کہ اس شخص سے خیر کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور پھر برے لوگ بھی جو آپ کے گرد و پیش ہوتے ہیں وہ آپ کی قدر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تاہم اس کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہوگا ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی طلب رکھنی چاہیے۔ یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح سلوک ہے۔ ٹھیک ہے ہم سے اچھا، یہ جو آپ نے آخری بات فرمائی بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے یہاں یہ اکثر یہ بحث بھی ہوتی ہے، پورے فلسفہ اخلاق میں ایک بڑا مارکت العرا مسئلہ بھی ہے کہ بھئی بنیاد کیا ہے، یعنی آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، اخلاقیات پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے دین کا جو امتیاز ہے اس میں بنیاد کوئی خارجی یا مادی افادیت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جی ہاں، یعنی نیکی تو ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہے، نیکی ہمارے وجود کی حقیقت ہے، نیکی انسان کا نام ہے، اس لیے ہم اس کو کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن جو چیز ہمارے باطن میں ودیت اس حقیقت کو تحریک دیتی ہے، ترغیب پیدا کرتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کوئی محرک نہیں ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں کہ اگر ہم نیکی کریں گے تو اس سے دنیا کا نظم بہتر رہے گا، اس کے نتیجے میں امن و امان پیدا ہوگا، اس میں ہمیں بھی جواب میں نیکی ملے گی، تو افادیت کے جتنے پہلو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بہت محدود۔ جو چیز نیکی کو ہر سطح پر بالا تر کر دیتی ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے ہی کا نصب العین ہے، اور اسی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بالکل واضح ہو گئی بات، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا عالم صاحب، آپ نے ایک بات فرمائی تھی ابھی کہ مال خرچ کرنا، یہ مال خرچ کرنا کیوں اہم ہے؟ مثلا اگر میں زبان سے میں اس کے ساتھ مورلی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا دکھ درد بانٹ کے حق ادا کر دوں، ہر جگہ میں دیکھتے ہیں دین کے معاملے میں بھی
رسول کا ساتھ دینا ہے تو جان بھی ہے لیکن مال ساتھ خرچ کرو. تو یہ ہر جگہ مال جو ہے اس کو کیوں دین ترغیب دیتا ہے کہ مال تم نے لگانا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں یہ قیامًا للناس ہے، یعنی اسی پر دنیا کا نظم قائم ہے. دنیا میں کون سا کام ہے جو آپ مال سے بے نیاز ہو کے کر سکتے ہیں؟ یعنی کھانے پینے کے لیے آخر خرچ کرنا پڑے گا، اور رہنے کے لیے کوئی جھونپڑی بھی بنائیں گے تو خرچ کرنا پڑے گا. دنیا کی زینتیں اگر حاصل کرنے کی طلب ہوگی تو کچھ اخراجات ہی کرنے پڑیں گے. اپنے بچوں کو پالنا ہے تو خرچ کرنا پڑے گا. بیوی گھر میں لانی ہے تو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. تو مال خرچ کرنے کے لیے جو آمادہ ہو جائے گا وہ بدرجہ اتم اس کے لیے آمادہ ہوگا کہ وہ اچھی بات بھی کرے، کوئی نیکی کی بات کر بھی دے، کسی وقت آپ کا ہاتھ پکڑ لے. اس میں شبہ نہیں کہ نیکی تو ہر پہلو سے ہے. یعنی ہمیں اپنے جسم سے دوسرے کی کیا خدمت کرنی ہے، اپنے وقت سے دوسرے کی کیا خدمت کرنی ہے، یہ سب چیزیں تو ہوں گی. لیکن جب انسان اپنا کمایا ہوا مال بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگا تو باقی چیزوں کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ تیاری ہوگا. تاہم اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو ہمارا دین اس کے بارے میں بھی توجہ دلاتا ہے ہمیں. چنانچہ بارہا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جس وقت مال خرچ کرتا ہے تو بعض اوقات اپنی زبان کے غلط استعمال سے دوسرے کی دل آزاری کر دیتا ہے. تو اس پر قرآن مجید نے کتنی تنبیہ کی اور یہ کہا کہ اگر تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ تم خرچ ہی نہ کرو. ہم سے نقطہ واضح ہوا. ایک اور پہلو ہم سب اس کی طرف ذرا اب نشاندہی کیجیے گا. آپ نے بھی ایک عملی زندگی گزاری ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مال خرچ کرنے کی جو خصلت ہے، جو جذبہ ہے، یہ بھی بڑا مشکل سے آدمی پیدا کرتا ہے. بڑے بڑے آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنے وسائل دیے ہوتے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں، لیکن 2 روپے خرچ کرتے ہوئے جان جاری ہوتی ہے. تو یہ خصلت کیا انسان اپنے معاشرت، اپنے ماحول سے پیدا کرتا ہے، اللہ نے دے کی بھیجی ہوئی ہوتی ہے؟ اس کو کیسے آدمی پیدا کرے، چونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے مال خرچ کرنا؟ اس پہ کوئی شبہ نہیں. انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں دنیا سے اس کی محبت ہی بڑا مسئلہ بنتی ہے. مال کیا ہے؟ وہ بھی دنیا سے محبت ہے. اس لیے کہ مال نے قبر میں تو ساتھ جانا نہیں، دنیا ہی میں کام آنا ہے. اب اگر آدمی کی نگاہ اس پر ہو کہ اصل آخرت ہے، مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور جب میں وہاں جواب دہ ہونے کے لیے یہاں سے سفر شروع کروں گا تو یہ سارا مال، یہ دولت، یہ جائیداد مجھے یہاں چھوڑ جانی ہے. اس وقت میں ہوں گا اور یہ 2 کپڑے ہوں گے جن میں مجھے سپرد خاک کر دیا جائے گا. اگر اس حقیقت سے انسان واقف ہے تو پھر وہ قرآن مجید کے اس فلسفے کو سمجھ لے گا جو اس نے مال کے بارے میں بیان کیا ہے. اس نے یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ کمائے. کمانا بجائے خود نیکی اور خیر کا کام ہے. اگر تم دولت کی طلب میں جد و جہد کرتے ہو تو خیر تلاش کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. ہمارے دین نے کبھی اس کو مذمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ آدمی دولت حاصل کرے. زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، یعنی محمود چیز ہے. اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اقتدار کے منصب پر فائز ہو کر کوئی خدمت کر سکتا ہوں، یہ بھی کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ اس میں ان اصولوں کا خیال رکھا جائے جو ہمارے پروردگار نے ابتلا کی اپنی اسکیم کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں. تو دیکھیے اس میں کیا بتایا ہے. اس میں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرو. یعنی پہلی بات تو یہی کہ کمانے میں کوئی حرج نہیں، کماؤ، بڑے سے بڑے کاروبار کرو، اپنے کاروبار کو جتنا وسیع کر سکتے ہو کرو. یہ ہمارے ہاں لوگ اس معاملے میں بہت گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ بڑے کاروباری اگر نہ ہوں تو لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو سکتے. دور حاضر میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ جس میں آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی صلاحیت ہے اور آپ کوئی اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. تو کاروبار کریں، بڑے منصوبے بنائیں، بڑے پروجیکٹ لگائیں، یہ سب بالکل محمود جائز چیز ہے. جو کچھ بھی اس سے حاصل ہوگا، اس حاصل ہونے کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کی کچھ ذاتی ضرورتیں ہوں گی، کچھ کاروباری ضرورتیں ہوں گی. ذاتی ضرورتیں کچھ حال کی ہوں گی، کچھ مستقبل کی ہوں گی. کاروباری ضرورتیں بھی کچھ حال کی ہوں گی، کچھ مستقبل کی ہوں گی. ان کو بہت اچھے طریقے سے متعین کر لیں اور ان کے لیے بہرحال آدمی کو بچا کے بھی رکھنا ہوتا ہے. اس سے زائد اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو ہم یہ مان لیں کہ وہ اصل میں سوسائٹی کا حق ہے. وہ دیا ہی اس لیے گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ براہ راست لوگوں کے گھروں میں تھیلی فرشتوں کو کہہ سکتا تھا کہ جا کے دے آؤ، اس نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا یہ۔ تو اس کو دوسروں کا حق سمجھ کر فراخ دلی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے کہیں پھینکائیں گے، اس کو اچھے طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نگاہ رکھنی چاہیے، جو آپ کی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، آپ کے دوست احباب جو ضرورت مند ہے ان کی آپ ضرورتیں پوری کریں۔ تو جیسے ہی آپ اس زاویے سے دیکھیں گے مال کو، تو آپ کا زاویہ نظر بالکل تبدیل ہو جائے گا، اور آپ مال کے بارے میں یہ خیال کریں گے کہ یہ اصل میں میرے لیے بڑی عزت کی چیز ہے کہ مجھے زیادہ دے کر پروردگار نے دوسروں تک اپنی عنایت پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ، واہ، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے۔ یہ گویا پروردگار نے ایک عاجز بندے کو شرف بخش دیا ہے، تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن انسان اگر اس ساری بات کو نہ سمجھتا ہو تو پھر اس میں بعض اوقات شح اور بخل پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ آدمی بہت کچھ اللہ سے پا کر بھی محروم دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات، ہم سے بہت ہی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مال خرچ کریں۔ اچھا، ایک اطلاقی مسئلہ ہم سے بتائیے گا، رشتہ داری کا حق ادا کرو، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بھی خرچ کرنا ہے، ترجیح کیا ہوگی؟ بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، ضروریات پیدا ہو گئی ہیں، کہیں دو جگہ ضروریات نظر آ رہی ہیں، تو اب کوئی وجہ ترجیح تو قائم کرنی پڑے گی نا ہمیں، تو پھر رشتہ داروں میں کیا کوئی وجہ ترجیح رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو وہ ترجیحات ہیں جو فطرت نے قائم کر دی ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون بیان کیا ہے تو وہی فطری ترجیحات ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ سب سے پہلے کون حقدار ہے؟ والدین، اولاد، اس کے بعد بہن بھائی، اور میاں بیوی تو بہرحال ایک دوسرے کے اوپر انحصار کیے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے قریبی رشتہ دار، ان کی حد تک تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یعنی اگر میرے والدین کو ضرورت ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے، میں اس ضرورت کو پورا کروں، جائز ضرورت ہے جتنی بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ناجائز مطالبہ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ بعض اوقات والدین کی صحیح تربیت نہیں ہوتی تو ناجائز چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن جو ان کی جائز ضرورتیں ہیں وہ مجھے پوری کرنی ہے ایک بیٹے کی حیثیت سے۔ اسی طرح کا معاملہ بہن بھائیوں کا ہے، یعنی دائیں بائیں تو آدمی کو دیکھنا چاہیے، بہن بھائی تو سب سے قریبی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اولاد کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد کے معاملے میں انسان ویسے ہی حساس ہوتا ہے اور وہ انہی کی ضروریات کو خود بخود ترجیح دے رہا ہوتا ہے، تو جس چیز کی طرف توجہ کرانے کی ضرورت ہے وہ والدین ہیں اور بہن بھائی ہیں۔ تو ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا خاندان ہے، اس میں آپ بے نیاز ہو کے نہیں رہ سکتے۔ اس کے آگے پھر اعزاء اقربا ہیں، اور اس میں بھی آپ ایک ترتیب قائم کر سکتے ہیں، جیسے یہی رشتے والدین کے حوالے سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جس طرح میرے بہن بھائی ہیں تو میرے والد کے بہن بھائی میرے چچا اور میری پھوپھیاں ہوں گی، میری والدہ کے بہن بھائی ظاہر ہے میرے ماموں ہوں گے اور میری خالائیں ہوں گی، تو وہ پھر اسی طرح کے رشتے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، پھر نیچے بھی اسی طریقے سے، یعنی میری اولاد ہے تو اولاد کی آگے اولاد ہوگی، یا میرے بہن بھائی ہیں تو ان کی آگے اولاد ہوگی۔ تو اس طرح یہ ترجیحات اللہ تعالیٰ کے ہاں قائم ہی ہیں اگر کبھی ضرورت پڑے، لیکن یہ ہمارا خاندان ہے، ہماری فیملی ہے، اس کی ضروریات کو تو اپنا ہی معاملہ سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد جہاں تک باہر کا تعلق ہے، اور خود ان کے اندر بھی اگر کسی موقع پر ترجیح ہی قائم کرنی پڑ جائے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ علم و عقل کی روح سے کون سی ضرورت مقدم ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ایک دوسرے آدمی کو اپنے لیے سواری چاہیے، تو ظاہر ہے کہ کھانا پینا مقدم ہے، تو اس لیے کہ سواری کے تو بغیر آدمی رہ سکتا ہے، لیکن کھانے پینے کا تعلق تو گویا اس کی زندگی، اس کے وجود سے متعلق ہے۔ تو اس لیے یہ ترجیحات وہی ہیں جو انسانی فطرت خود بہت سمجھتی ہے، قائم کر لیتی ہے۔ اگر کسی موقع پر فیصلہ کرنے میں دقت ہو تو آدمی اپنے کسی بڑے سے، بزرگ سے، کسی دانشور سے، کسی سمجھدار شخص سے فیصلہ معاملہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم سب واضح ہو گئی بات۔ روایت کے اندر ایک آخری نقطہ بھی ہے، 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس پر بھی ہم سب سے استفادہ کرتے ہیں۔ سعد ماسٹر نے فرمایا کہ نماز کا اہتمام رکھو اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم یہ کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 5 وقتہ نمازی ہم سے بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کے لیے پڑھنا، آپ نے داخل ہوتے یہ بات فرمائی کہ اس نماز کو بھی پڑھو جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، اور اس وقت جو نشانی اس کی قائم کی اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم اٹھ کر پڑھو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ
کا حق سب سے پہلا حق ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی سب سے پہلا رشتہ ہے۔ صحیح ترتیب تو یہی ہوگی نا کہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق کا ذکر کیا جائے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی سورہ بلد میں بھی اور رسول اللہ کے اس اعلان میں بھی بالکل اس حق کو مؤخر کر دیا بالکل، اس لیے کہ لوگ بالعموم جب مذہبی زندگی اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ کا حق تو ادا کر دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق سے غفلت برتتے ہیں۔ بہت اہم بات، تو اس لیے بندوں کے حقوق سے بات شروع کی ہے، یعنی سلامتی بن جاؤ، امن بن جاؤ، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی ضرورتیں پوری کرو، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ تمہارے اخلاقی وجود کی تطہیر اللہ کو بھی سب سے بڑھ کر مطلوب ہے۔ یعنی حق تو اگر آپ قاعدے ضابطے سے دیکھیں تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا اللہ کا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن گویا اسی پروردگار کے پیغمبر نے اس حق کو مؤخر کر کے بتایا کہ اس کو سامنے رکھ کر کہیں یہ حقوق تلف نہ کر دینا، پہلے ان کو بیان کیا، اس کے بعد آخر میں یہ کہا ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور اللہ کے حق کے ادا کرنے کی اصلی صورت نفل نمازیں ہیں۔ یعنی فرض نماز تو جس وقت انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح ادا کر ہی دیتا ہے، اگرچہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس میں بھی اب غفلت کرتے ہیں لوگ اور بڑی تعداد میں کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ نفل نماز، اور نفل نمازوں میں جو رات کی نماز کی حیثیت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کو لازم تو نہیں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار اسی نماز میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کی استواری اسی نماز پر مبنی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بندہ مومن کو اللہ توفیق دے، وہ اٹھے اور اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پھر اس میں ایک لطیف پہلو یہ بھی ہے کہ سارا دن تو انسانوں ہی کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اس وجہ سے جس وقت لوگ سو جاتے ہیں اب ان کے حقوق تو کوئی رہ نہیں گئے باقی، تو اب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو پکارو اور اس کی طرف توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغمبروں کے سپرد کام کرتے ہیں اس میں بھی دیکھیے یہی بیان کیا ہے کہ تمہیں کام کی بڑی مصروفیت رہی لیکن فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، آپ فارغ ہو گئے ہو تو جتنا وقت بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ دن کی مصروفیات میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو پیغمبر آپ کو بہت مصروفیت رہے گی لیکن جب رات ہو جائے تو قم اللیل الا قلیلا، تو یہ رات کی نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اپنا احتساب، اپنے پروردگار کے ساتھ محبت، اس کے حضور میں حاضری کا احساس، یہ سب چیزیں پیدا کرتی ہے۔ یہ بڑی قیمتی نماز ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ نوافل کی طرف اہتمام ہو۔ فرض نماز چھوٹ گئی ہے تو پھر تو نوافل کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن اگر فرض نماز کی پابندی کی اللہ نے توفیق دی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت بھی حاضر ہوں جب کوئی دوسرا آدمی حاضر نہیں ہو۔ بہت خوب۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلی دفعہ داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو جو نصیحت کی وہ یہی تھی کہ سلامتی کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو حق ادا کرو، اور رات کی اس پہر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ ان تمام چیزوں کو سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین میں اصلاً ہدایات فرد ہی کو دی گئی ہیں، اور یہ فرد ہی ہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کو بتایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اور کیسے ہم اپنا تزکیہ اور تطہیر کر کے اپنے اخلاقی وجود کو پاک کر کے، پاکیزہ کر کے اللہ کی جنت کی شہریت کے ابدی طور پہ مستحق ہو سکتے ہیں۔ جنت کے اعمال کیا ہیں، سلسلہ گفتگو جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔